अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने यूट्यूब चैनल किताबों की बातें पर। आज के इस सफ़र में हम बात करेंगे एक ऐसी मशहूर और कारआमद किताब के बारे में जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये किताब माली कामयाबी के बुनियादी उसूलों को सादा और दिलचस्प कहानियों की सूरत में बयान करती है। इसमें हमें बताया गया है कि पैसा कमाना, बचाना और बढ़ाना कैसे मुमकिन है। ये किताब 7 अबवाब पर मुश्तमिल है और इस वीडियो में आपको तमाम 7 अबवाब की मुकम्मल कहानी और सबक सुनने को मिलेगा। आखिर में हम इस किताब से निकले वाले नताइज पर बात करेंगे और अपनी ज़ाती राय भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं पहला बाब। बाबिल के धूल उड़ाते बाजारों से आज की तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया तक क्या ये दौलत बनाने के जो उसूल हैं वो वाकई बदल गए हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। आज हम जॉर्ज एस क्लासन की जो लाजवाल किताब है बाबिल का अमीर तरीन आदमी, उसके बुनियादी असबाक का थोड़ा गहराई से जायजा ले रहे हैं। जी, ये गुफ्तगू किताब के जो अहम इक्तिबासात हैं उन पर मबनी होगी और हमारा मकसद ये समझना है कि ये हजारों साल पुरानी हिकमत आज भी कैसे हमारी माली जिंदगी बेहतर बना सकती है, चाहे आमदनी कुछ भी हो। बिल्कुल। इस किताब की एक खास बात यह भी है कि ये वो पेचीदा माली नजरियात को कदीम बाबिल की कहानियों के जरिए समझाती है। हाँ, बहुत दिलचस्प अंदाज में। तो आइए उन पुरानी कहानियों में जो खजाने छुपे हैं उन्हें खोजते हैं। ठीक है, आइए इसका जायजा लेते हैं। यकीनन। देखें, बाबिल का अमीर तरीन आदमी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो मालियाती दानिशमंदी का एक बुनियादी सुतून समझ लें। जो मकबूलियत है ना हमेशा से, उसका राज उसकी सादगी और अमलियत पसंदी में है। ये उसूल किसी खास जमाने के लिए नहीं है। सही। ये तो इंसानी फितरत और पैसे के साथ जो हमारा रवैया है उस पर मबनी है, इसीलिए आज भी इतने ही कारआमद है। अच्छा, अक्सर लोग ना इसका मुवाजना करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड से। दोनों ही किताबें असासे बनाने पर जोर तो देती हैं। जी हाँ, देती हैं। आपके ख्याल में इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? ये एक अच्छा नुक्ता है। देखें, रिच डैड पुअर डैड ज्यादातर जहनियत यानी माइंडसेट बदलने पर जोर देती है। असासे क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, ये समझाती है। जी, वो असासे और वाजिबात का फर्क। बिल्कुल। जबकि बाबिल का अमीर तरीन आदमी वो उस जहनियत को अमली जामा पहनाने के लिए ठोस कदम ब कदम हिदायत देती है। अच्छा, ये एक तरह से वो बुनियादी नक्शा है जिस पर चलकर रिच डैड पुअर डैड के जो तसव्वुरात हैं उन्हें हकीकत बनाया जा सकता है। और ये कहानियों के जरिए सिखाती है, खास तौर पर वो अरकाद का किरदार। हाँ, अरकाद जो बाबिल का अमीर तरीन आदमी था, लेकिन उसने भी तो सिफर से ही शुरू किया था ना। बिल्कुल। तो आइए पहले कदम की तरफ चलते हैं। किताब का पहला और शायद सबसे मशहूर उसूल, अपनी जेब को मोटा करना शुरू करें। जी, यानी अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा 10% सबसे पहले अपने लिए अलग रखें। ये सुनने में तो बहुत सादा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? अमली तौर पर ना ये अक्सर सबसे मुश्किल कदम होता है, लेकिन माली आजादी की बुनियाद यही है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एक रवैया है, एक नज़्म ज़ब्त पैदा करने की बात है। अच्छा, आर्किद का फलसफा ये था कि आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपका अपना है। वो कहता था ना, हर वो सिक्का जो तुम बचाते हो तुम्हारा गुलाम बन जाता है जो तुम्हारे लिए काम करता है। वाह, क्या बात है। तो ये सोच के आपकी आमदनी का एक हिस्सा सिर्फ आपके मुस्तकबिल के लिए है, ये एक ज़हनी सुकून भी देता है और माली फैसलों में एक नई संजीदगी लाता है। ये वो बीज है जिससे समझे दौलत का दरख्त उगता है। ये वही पहले खुद को अदा करो यानी पे और सेल्फ फर्स्ट वाला तस्वुर है जो आज भी मालियाती मशीर दोहराते हैं। जी बिल्कुल, वही है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की आमदनी 50,000 रुपए महाना है तो 5,000 रुपए फौरन अलग कर लेना। लेकिन आमतौर पर लोग कहते हैं भाई हमारे अखराजात ही पूरे नहीं होते, बचत कहाँ से करें? किताब इस अमली मसले का क्या हल बताती है? किताब का जवाब बहुत वाज़ेह है। वो कहती है पहले बचत करे, फिर जो बाकी रकम बचे उससे गुजारा करे।
اچھا، یہ اصل میں چیلنج ہے، اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی کے مطابق ڈھالنے کا، اور یہی ہمیں دوسرے اصول کی طرف لے جاتا ہے جو پہلے کا لازمی نتیجہ ہے، اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں۔ یعنی بچت تبھی ممکن ہے جب آپ کے خرچے آپ کی آمدنی سے کم ہوں، بالکل۔ اور یہاں وہ ضروریات، نیڈز اور خواہشات، وانٹس کا فرق سمجھنا وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ فرق وقت اور حالات کے ساتھ بدل نہیں جاتا؟ مطلب قدیم بابل کی ضرورت آج کی خواہش ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل بدلتا ہے۔ کتاب ہمیں بنیادی اصول سکھاتی ہے، اس کا اطلاق تو ہر دور کے مطابق کرنا ہی پڑتا ہے۔ صحیح۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر فیصلہ کریں کہ کون سا خرچ واقعی ضروری ہے اور کون سا محض خواہش۔ بجٹ بنانا، اخراجات کو لکھنا یا ٹریک کرنا، یہ سب اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کتاب کا اصل پیغام تو غیر ضروری اخراجات سے بچنا ہے تاکہ بچت ممکن ہو سکے۔ ایک عام پھندا ہے آج کل، جیسے لائف سٹائل انفلیشن کہتے ہیں۔ ہاں، یہ سنا ہے میں نے، آمدنی بڑھی تو خرچے بھی بڑھا دیے۔ بالکل وہی، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ نظم و ضبط نہ صرف بچت کو ممکن بناتا ہے بلکہ جو غیر ضروری قرضوں کا بوجھ ہے اس سے بھی بچاتا ہے۔ ٹھیک، تو جب پیسہ بچا لیا اور فضول خرچی بھی روک دی تو اگلا منطقی سوال تو یہی بنتا ہے کہ اس بچت کا کرنا کیا ہے؟ کیا اسے بس جمع کرتے رہنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں پر آرکت کا تیسرا اصول کام آتا ہے، اپنی دولت کو بڑھائیں۔ درست فرمایا آپ نے، صرف پیسہ بچانا کافی نہیں ہے، اسے کام پر لگانا ضروری ہے۔ ارکد کی وہ تمثیل بہت خوبصورت ہے نا، کہ بچایا ہوا سکہ آپ کا پہلا غلام ہے، جی، اور اس غلام کی کمائی یعنی منافع وہ اس کے بچے ہیں جو پھر مزید کمائیں گے۔ یہ سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ کا بنیادی تصور ہے۔ آپ کی بچت کو فعال ہونا چاہیے، اسے مزید پیسہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہیں پر وہ سود مرکب، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا جادو سامنے آتا ہے، جسے آئنسٹائن نے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا تھا۔ جی ہاں۔ کیا آپ اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں، سود مرکب کا مطلب ہے کہ آپ کو نہ صرف اپنی اصل رقم یعنی پرنسپل پر منافع ملتا ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے کمائے ہوئے منافع پر بھی منافع ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، منافع پر منافع۔ جی، یہ ایسا ہے جیسے آپ کی رقم کی فوج نہ صرف خود لڑے بلکہ ان کے بچے بھی فوراً لڑائی میں شامل ہو جائیں اور فوج بڑھتی ہی چلی جائے۔ چھوٹی رقم بھی اگر لمبے عرصے تک رہے تو سود مرکب کی طاقت سے بہت بڑی بن سکتی ہے۔ آرکت کے زمانے میں شاید یہ کاروبار میں سرمایہ کاری ہوتی ہوگی، یا زرخیز زمین خریدنا، یا منافع بخش قرض دینا۔ آج ہمارے پاس اسٹاک مارکیٹ ہے، بانڈز ہیں، میوچل فنڈز، ریئل اسٹیٹ، بہت سے راستے ہیں۔ صحیح۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصول کس طرح آپ کا جو فعال آمدنی یعنی ایکٹیو انکم پر انحصار ہے اسے کم کرتا ہے، اور غیر فعال آمدنی پیسیو انکم کے ذرائع پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، پیسہ کمانا اور اسے بڑھانا ایک بات ہے، لیکن اسے کھونے کا ڈر بھی تو ہوتا ہے نا؟ یقیناً۔ یہ ہمیں چوتھے اصول کی طرف لاتا ہے، اپنے خزانے کو نقصان سے بچائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اپنی محنت کی کمائی کو محفوظ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسے کمانا یا بڑھانا۔ آرکد نے خاص طور پہ جو جلد امیر بننے کی اسکیمیں ہوتی ہیں نا، ہاں، گیٹ رچ کوئک، جی، اور نا تجربہ کار لوگوں کے مشورے پر عمل کرنے کے جو خطرات ہیں ان سے آگاہ کیا ہے۔ کتاب میں ایک کہانی بھی ہے کہ کیسے ایک شخص نے اینٹیں بنانے والے کو زیورات خریدنے کے لیے رقم دے دی کیونکہ اسے زیادہ منافع کا لالچ دیا گیا تھا، اور وہ سب ڈوب گیا۔ تو سبق یہ ہے کہ سرمایہ کاری وہاں کریں جہاں آپ کو سمجھ ہو، یا کسی قابل اعتماد اور تجربہ کار ماہر سے مشورہ لیں۔ آج کے دور میں تو یہ اصول شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے، جہاں آن لائن فراڈ اور وہ مشکوک سرمایہ کاری کی اسکیمیں بھری پڑی ہیں۔ بالکل، جو غیر حقیقی منافع کے وعدے ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ کا جو اصل سرمایہ ہے یعنی پرنسپل، اس کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور دوسرا اہم نقطہ ہے سرمایہ کاری میں تنوع یعنی ڈائیورسفیکیشن، یعنی سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھنا۔ بالکل وہی، اپنے سرمایے کو مختلف جگہوں، مختلف اثاثوں میں تقسیم کرنے سے خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال اہم ہے کہ سرمایہ کاری کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا جائے۔
کیا میرا اصل سرمایہ محفوظ ہے؟ کیا مشورہ دینے والا قابل اعتماد ہے؟ کیا مجھے اس سرمایہ کاری کی سمجھ بوجھ ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا تو پیسہ بچایا، اسے بڑھایا، محفوظ بھی کر لیا، لیکن آرکیٹ صرف ذاتی مالیات تک محدود نہیں رہتا، وہ ہمارے رہنے کی جگہ کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ 5واں اصول، اپنے گھر کو ایک منافع بخش سرمایہ کاری بنائیں۔ جی، کیا یہ آج بھی اتنا ہی درست ہے، خاص طور پر جب پراپرٹی اتنی مہنگی ہو گئی ہے؟ یہ ایک تھوڑا نیوانسڈ اصول ہے۔ کتاب کا بنیادی خیال یہ ہے کہ کرائے پر رہنے کے بجائے اپنا گھر ہونا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کرایہ ایک ایسا خرچ ہے جو کبھی واپس نہیں آتا، ڈوب گیا۔ ہاں، وہ تو بس جاتا رہتا ہے۔ جی، جبکہ اپنے گھر کی قسط ادا کرنا، چاہے وہ بینک لون کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، وہ آہستہ آہستہ آپ کو اس اثاثے کا مالک بناتا ہے۔ آپ کی ملکیت یعنی ایکوٹی بڑھتی ہے، مطلب گھر کی کل مالیت کا وہ حصہ جو قرض اتارنے کے بعد حقیقتاً آپ کا اپنا بن جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک چھت نہیں ہے، بلکہ ایک اثاثہ ہے جو وقت کے ساتھ قدر میں اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ جی ہاں، امکان تو یہی ہوتا ہے کہ طویل مدت میں جائیداد کی قیمت بڑھے۔ مثال کے طور پر اگر 50 لاکھ کا گھر 15 سال میں 1 کروڑ کا ہو جاتا ہے تو یہ 50 لاکھ کا اضافہ آپ کا سرمایہ ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ اپنا گھر ہونے کا ایک نفسیاتی سکون اور استحکام بھی ہے، وہ الگ۔ البتہ کتاب کی حکمت کو آج کے تناظر میں دیکھیں تو احتیاط بھی ضروری ہے۔ کس طرح کی احتیاط؟ مطلب اپنی استطاعت سے بڑھ کر قرض لے کر گھر خریدنا فائدے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ فیصلہ ذاتی مالی صورتحال اور مارکیٹ کے حالات کو دیکھ کر ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک کہا، حال کی فکر کے ساتھ ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی بھی تو ضروری ہے۔ 6واں اصول اسی پر ہے، مستقبل کی آمدنی کو یقینی بنائیں۔ یہ ریٹائرمنٹ یا مشکل وقت کی تیاری کی بات کرتا ہے۔ بالکل، یہ اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب ہم کمانے کے قابل نہ رہیں، چاہے بڑھاپے کی وجہ سے یا خدا نخواستہ بیماری یا کوئی اور غیر متوقع صورتحال۔ جی، تو اس وقت کے لیے پہلے سے بندوبست کرنا بہت ضروری ہے۔ ارسط کے زمانے میں شاید لوگ جائیداد بناتے تھے یا کاروبار جو بڑھاپے میں آمدنی دیں۔ آج ہمارے پاس پینشن فنڈز ہیں، انشورنس ہے زندگی کی بھی اور صحت کی بھی، طویل مدتی سرمایہ کاری جیسے سٹاکس یا بانڈز ہیں، یا پھر کرائے پر دی گئی جائیداد۔ یہ ایسے ذرائع ہیں جو اس وقت مالی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ اور یہاں بھی میرا خیال ہے جلد شروع کرنے کا فائدہ ہوگا تاکہ وہ سود مرکب اپنا کام کر سکے۔ یقیناً جتنا جلدی کوئی مستقبل کے لیے منصوبہ بندی شروع کرے گا اتنا ہی کم دباؤ ہوگا اور سرمایہ کاری کو بڑھنے کا زیادہ وقت ملے گا۔ یہ صرف مالی خود مختاری نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنی سکون اور اپنے پیاروں کے تحفظ کی ضمانت بھی ہے۔ اور اب آخری 7واں اصول جو شاید ان سب کی جڑ ہے، اپنی کمانے کی صلاحیت کو بڑھائیں، یعنی اپنی ذات میں سرمایہ کاری کرنا۔ جی ہاں، یہ اصول اس حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ آپ خود ہے، آپ کی مہارتیں، آپ کا علم، آپ کی صحت۔ ارکت کا ماننا تھا کہ مسلسل سیکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے سے آپ اپنی قدر بڑھاتے ہیں، جس سے آپ زیادہ کما سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ کوئی کمائے گا اتنا ہی زیادہ وہ بچا سکے گا اور اتنا ہی زیادہ سرمایہ کاری کر سکے گا۔ یہ ایک مثبت چکر، ایک ورچوئس سائیکل بن جاتا ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ نئی ڈگریاں لے لا یا؟ ضروری نہیں کہ صرف رسمی تعلیم ہی ہو، نئی مہارتیں سیکھنا، چاہے وہ آن لائن کورسز سے ہوں، کتابیں پڑھنا، ورکشاپس میں جانا، اپنے شعبے کے جو ماہرین ہیں ان سے سیکھنا، نیٹ ورکنگ کرنا، یہاں تک کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا تاکہ زیادہ توانائی سے کام کیا جا سکے، یہ سب اپنی کمانے کی صلاحیت بڑھانے میں شامل ہے۔ اچھا، ارکد نے ایک کاریگر کی مثال دی تھی جو اپنے اوزار بہتر بنانے اور نئی تکنیک سیکھنے پر پیسہ خرچ کرتا تھا، جس سے اس کی آمدنی بڑھ گئی۔ یہ اصول بس یہ یاد دلاتا ہے کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 7 اصول مل کر ایک مکمل مالیاتی نظام بناتے ہیں۔ 10% بچائیں، اخراجات قابو میں رکھیں، بچت کو کام پر لگائیں، سرمایہ کو محفوظ رکھیں، گھر کو اثاثہ بنائیں، مستقبل کو محفوظ کریں اور اپنی کمانے کی صلاحیت بڑھائیں۔ جی ہاں، اور ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ مالی کامیابی قسمت کی بات نہیں ہے، یہ تو شعوری کوشش، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی کا نتیجہ ہے۔ صحیح۔
یہ اصول کسی خاص معاشی طبقے یا دور کے لیے نہیں ہے، یہ بنیادی انسانی حکمت ہے جو ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو اپنی مالی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بنیادی مالی خواندگی یعنی فائنینشل لٹریسی کے ستون ہیں جن کی آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا لب لباب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی استحکام اور دولت کا حصول وہ ان سادہ مگر طاقتور اصولوں پر ثابت قدمی سے عمل کرنے سے ممکن ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانی حکمت آج بھی ہمیں راستہ دکھا سکتی ہے۔ اب جب ہم نے ان قدیم آزمودہ اصولوں پر غور کیا ہے تو سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ یہ چھوڑ جاتے ہیں، بابل کی اس لازوال حکمت سے متاثر ہو کر وہ کون سی ایک چھوٹی قابل عمل تبدیلی ہے جسے کوئی بھی شخص آج سے اپنی مالی بہبود کے سفر کو بہتر بنانے کے لیے اپنا سکتا ہے۔ دوستوں، اس طرح ہماری یہ کتابی سفر اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ ہم نے دی ریچسٹ مین ان بیبیلون کے 7 ابواب اور ان کے سبق مل کر دیکھے اور سیکھے۔ میری پرزور سفارش ہے کہ ہر شخص کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ صرف مالیاتی اصول نہیں سکھاتی بلکہ زندگی کے بارے میں بھی گہرے سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں صبر، مستقل مزاجی اور دانشمندی کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ بابل کا امیر ترین آدمی ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کی مالیاتی سوچ کو بدل سکتی ہے اور آپ کو ایک خوشحال اور محفوظ مستقبل کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ ایک لازوال رہنما ہے جو آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی ہزاروں سال پہلے بابل کی شہر میں تھی۔ تو دوستوں، آپ اپنی رائے لازمی دیں کہ اس کتاب سے آپ نے کیا سیکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں کون سی کتاب کا خلاصہ کریں۔ آپ کے تبصرے ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کتاب کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔